अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। आज सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट मीटिंग हुई है और इस मीटिंग के बाद अब कल ये तवक्को की जा रही है कि जो मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक फ़ैसला है वो आ जाएगा। ये फ़ैसला गुज़श्ता रोज़ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो अपील थी मखसूस नशिस्तें उनको देने के लिए, इस सिलसिले में गुज़श्ता रोज़ समाअत मुकम्मल हुई थी, फ़ैसला महफूज किया गया था। इस फ़ैसले का इंतज़ार पाकिस्तान के अवाम को भी है, पाकिस्तान के सियासी काबरीन को भी है। बज़ाहिर ये लगता है कि ये फ़ैसला आएगा तो ये पाकिस्तान की सियासत में बड़े गहरे असरात इसके रहेंगे। दूसरी जानिब आज अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस जो है उसकी समाअत हुई हैं। साबिक़ वज़ीर दिफ़ा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक़ रहनुमा, बड़े कलीदी रहनुमा परवेज़ खटक ने अपना जो बयान है बतौर गवाह वो कलमबंद करवाया है और 31वें गवाह थे परवेज़ खटक। साबिक़ वफाकी वज़ीर ज़ुबैदा जलाल और साबिक़ प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान ने आज अपना बयान कलमबंद नहीं करवाया है। जो रिपोर्ट हुआ है कि जब परवेज़ खटक अपना बयान कलमबंद करवा रहे थे तो उस वक्त बानी PTI मुस्कुराते रहे। इससे पहले जो 30 गवाहान हैं उन पर जिरा मुकम्मल कर ली गई है। जो पटवारी हैं अब्बास गवारिया, उन्होंने भी अपना बयान कलमबंद करवाया है, उन पे आज जिरा मुकम्मल की गई है। दूसरी जानिब जो पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर दिफ़ा हैं ख्वाजा आसिफ साहब, वो ये फरमा रहे हैं कि मुल्क में जामे मुज़ाकरात की ज़रूरत है, अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए और अपोजिशन को मुज़ाकरात में बैठना चाहिए। आशूरा के बाद अब हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि ग्रैंड APC ग्रैंड डायलॉग शुरू होगा और इस APC में तमाम जो पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं उन्हें मदऊ किया जाएगा। बुनियादी तौर पे जो अज़्म इस्तेहकाम है उस तनाजुर में ये APC का इनेकाद हो रहा है, लेकिन जब सियासी लोग बैठेंगे तो ये भी एक सवाल है कि पाकिस्तान में जो सियासी इस्तेहकाम है क्या ये उसकी जानिब भी एक कदम होगा। ये एक बुनियादी सवाल है, पाकिस्तान के अवाम ये ज़रूर जानना चाहते हैं। आज बानी PTI ने जो जवाब जमा करवाया है नैब तरमीमी केस में, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा से ये कहा है कि जो केसेस बानी PTI से मुताल्लिक हैं चीफ जस्टिस ख़ुद को उनसे अलहदा कर लें। अब ये जो मौक़िफ़ है क्या ये अदलिया को कमज़ोर करने के मुतरादिफ़ नहीं है, और बहुत से सवालात हैं। तमाम मामलात पे हम बात करेंगे। और नबी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, सेनेटर हैं, बहुत शुक्रिया आपका। बपी साहब आपसे गुफ्तगू करेंगे। इरशाद साहब, आज जो स्टेटमेंट सामने आई है कि चीफ जस्टिस जो बानी PTI से मुताल्लिक हैं मुकदमात या केसेस हैं उसमें ख़ुद को अलहदा कर लें, क्या ये अदलिया को कमज़ोर करने या अदलिया पे दबाव बढ़ाने के मुतरादिफ़ नहीं है? अब सब ये एक रूटीन का मैटर रहा है और कई केसेस में ऐसा होता है कि कोई एक फरीक या कोई एक जो वो होता है दरख्वास्त गुज़ार मुद्दई या मुद्दा अलैह, वो किसी जज के हवाले से रिजर्वेशन देता है और वो कहता है कि जी आप मेरा केस ना सुनें। और अमूमी प्रैक्टिस ये है कि जज साहबान ऐसे केसेस से अपने आप को अलग कर लेते हैं। आपको याद होगा कि एक बड़े अहम केस में जब जनाब सैयद मंसूर अली शाह साहब थे तो पहले दिन उन्होंने पूछा कि आपको एतराज़ तो नहीं है, तो सब फरीकों ने कहा कि नहीं जी हमें तो कोई एतराज़ नहीं है, आप बिल्कुल उस केस सुने। लेकिन जब वो समाअत शुरू हुई तो हुकूमत ने कह दिया कि जी आप हमारा केस ना सुने, और मंसूर अली शाह साहब ने उसी वक्त अपने आप को विदड्रा कर लिया था। ये वैसे होता जज की सवाबदीद पर है, इस पर बाकायदा कई रूलिंग आ चुकी हैं या कई फ़ैसले आ चुके हैं कि जज अगर मुनासिब समझता है तो वो अपने आप को अलग कर लेता है। अगर वो ये समझता है कि मैं इंसाफ नहीं कर पाऊँगा या वो जो फरीक मुतलका है वो मेरे फ़ैसले से मुतमईन नहीं होगा या और भी कई वजूहात हो सकती हैं, तो फ़ैसला जज ने ख़ुद करना होता है। लेकिन हर फरीक को ये हक़ हासिल है कि वो किसी भी जज पर जज से ये रिक्वेस्ट करे या जज से ये कहे कि जी आप मेरा केस ना सुने। इसको मेरे ख़्याल है दबाव नहीं कहा जा सकता। दबाव ये होता है कि आप किसी जज के ख़िलाफ़ कोई प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू कर दें, किसी जज के हवाले से कोई नाज़ेबा रिमार्क्स देना शुरू कर दें या ऐसी स्कैंडलाइज करने की कोशिश करें, तो उसको दबाव कहा जाता है। ये आम प्रैक्टिस है। अब ये फ़ैसला चीफ जस्टिस साहब ने करना है कि वो इस केस को सुने ना सुने, जो ऐसे केसेस जो बानी PTI के हवाले से हैं
فیصلہ بہرحال انہوں نے کرنا ہے اور وہی فیصلہ حتمی ہونا ہے. بالکل ٹھیک ہے. بپی صاحب کی طرف بھی چلتے ہیں. آج بپی صاحب ایک سٹیٹمنٹ اور سامنے آئی کہ شہباز شریف تو صرف فیتے کاٹنے کے لیے اور آپ مذاکرات بھی اسٹیبلشمنٹ سے کرنا چاہتے ہیں. یہ آپ کے مذاکرات کی کہانی ہے کیا؟ ایک دھڑا آپ کا کہتا ہے کہ سیاسی حقیقتیں ہیں، مسلم لیگ نون بھی، پیپلز پارٹی بھی، ان سے مذاکرات کریں گے. دوسرا دھڑا کہتا ہے جی ان سے مذاکرات نہیں ہوں گے، مذاکرات تو صرف اسٹیبلشمنٹ سے ہوں گے. یہ اتنی کنفیوژن اٹ سیلف کیا ہے؟ اپیرنٹلی کیا آپ صرف مذاکرات کو پوائنٹ سکورنگ کے لیے تو نہیں استعمال کر رہے اور ایک کنفیوژن پھیلا کے آپ آئی بالز بھی کیپچر کر رہے ہیں، آپ پولیٹیکل مائلیج بھی لے رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پہلے تھوڑا سا ارشاد عارف صاحب نے جگہ اسی میں تھوڑا سا ایڈ آن کر دوں کہ اگر کسی جج کو، اور پورے پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں، اگر کوئی شخص کوئی مدعی کسی کہہ دے کہ جج صاحب آپ اس مسئلے سے اپنے آپ کو ریکیوز کر لیں، چاہے اس کا جتنا بھی کمزور پرنسپل گراؤنڈ ہو، وہ جج نارملی سٹیپ ڈاؤن کر جاتے ہیں. اور پاکستان میں بھی اچھے جو ججز ہمارے رہ گئے وہ ریکیوز خود کو کرتے رہ گئے. سو بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب نے جو آج ان کو کہا، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی ریزننگ موجود تھی. سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا جو ریفرنس ہے وہ ایک بائسڈ انہیریٹنس موجود ہے، جس کے تحت ہمیں شک ہے کہ وہ ان فیصلوں پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں. یہ جو محفوظ نشستوں کا کیس ہے، اگر آپ کو یاد ہو پہلی دفعہ جب یہ سٹارٹ ہو رہا تھا تو 2-3 ججز نے سوال پوچھا. انہوں نے کہا جی یہ جو فیصلہ ہے یہ بیسیکلی اس کا سرا تو وہیں جاتا ہے جس دن آپ نے بلے کا نشان پاکستان تحریک انصاف سے لیا. اگر اس وقت یہ ججمنٹ نہ آتی تو شاید آج محفوظ نشست کا کیس چل ہی نہ رہا. سو وہ کیس جو آپ کے کسی فیصلے کی وجہ سے جنم لے رہا ہے اس وقت، جو ایک کنٹروورسی پیدا ہے، آپ پھر اس میں فیصلے میں بیٹھ گئے تو اس میں لائکلی چانس ہے کہ چیزیں اوپر نیچے ہو سکتی ہیں. سو خان صاحب نے جو کہا وہ رائٹلی سائڈ، اس پہ کوئی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم تو پھر بھی عزت سے ریسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جی آپ ریکیوز کیجئے، آپ گورنمنٹ کے رویے چیک کیجئے. اس دن جب آپ سے 2 ہفتے پہلے جب سینیٹ میں گئے تو مختلف سینیٹرز کا اپنا پرسنل وینڈیٹا جسٹس اطہر من اللہ سے ہو سکتا ہے، لیکن اعظم تارڑ کا، سیٹنگ لا منسٹر کا، اس پہ ڈائریکٹلی تنقید کرنا، اس طرح کی بات کم از کم آپ نے تحریک انصاف سے نہیں سنی ہوگی. تو ہم نے بڑا پرنسپل گراؤنڈ پہ ریکویسٹ کیا، آئی ایم شیور کہ وہ اس کے اوپر تھوڑا سا سوچیں گے اینڈ دے ول لیٹ اٹ گو. نمبر 2 نہیں یہ بپی صاحب، لیکن ہم نے رؤوف حسن صاحب سے تو بہت ساری باتیں سنی ہیں، چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے حوالے سے بھی اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے بھی. جی میں تو وہی کہہ رہا ہوں، میں نے یہی تو آپ کو ایکسپلین کیا ہے کہ اتنی سارے مطلب معاملات ہیں. کمنگ ٹو دی عباسی صاحب آپ کا سوال، ہم نے بارہا کہا ہے کہ ہم بات کرنے کو تیار ہیں، بٹ ٹو دی پیپل ہو میٹر. دیکھیے لیٹس بی ریئلسٹک اباؤٹ اٹ. پاکستان میں کون میٹر کرتا ہے؟ پاکستان میں کون ڈیسیژن میکنگ کرتا ہے؟ پاکستان میں چوائسز کون کر رہا ہے؟ شہباز شریف کو اس ڈرائیونگ سیٹ پہ کس نے بٹھایا ہوگا؟ مطلب مریم نواز شریف کو پنجاب کا چیف منسٹر، یہ سب کچھ کون کر رہا ہے؟ سو اگر کال شاٹس کوئی اور کر رہا ہے، ٹھیک ہے، somebody else is decision maker، آپ جب ان سے پوچھیں گے تو obviously وہ ہمیں سپیس کہاں سے دے سکیں گے؟ ہماری تو جو بیسیکلی 3 چیزیں ہیں نا، ہمارے جو لوگ ملٹری ٹرائلز میں، ہماری لیڈرشپ، سیکنڈ ایئر لیڈرشپ جو ہے اس پہ ڈسکشن کی جائے، فیبرری 8 کے الیکشن میں بات کی جائے. 3 یہ چیزیں ہماری ہیں. اگر وہ سمجھتے ہیں ان کے پاس کوئی اور چیزیں ہمارے خلاف ڈسکس کری وہ بھی لا سکتے ہیں، لیکن کیا یہ 3 چیزیں کرنے کے لیے شہباز شریف یا کوئی بھی اور حکومتی نمائندہ یہ اختیار رکھتا ہے؟ دیکھیں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اگر وہ ہم سے بات کریں، ان کو کچھ نہ کچھ تو چھوڑنا پڑے گا. ہم تو دیوار کے ساتھ لگ چکے ہیں. میرا لیڈر جیل میں، اتنے جیسے بھونڈے کیس میں آپ نے، یعنی کہ پاکستان نے اسلام کی تاریخ میں 1400 سال میں کسی نے مخالف کو اس طریقے سے آگے پولیٹیکلی وکٹمائز نہیں کیا جو آپ نے خان صاحب کے ساتھ کیا. جو خبریں سنتا ہوں، میں نے تو وہ ٹرائل نہیں دیکھا، پر جس قسم کے سوالات عباس صاحب آپ نے پوری پارٹی مسلم لیگ نون کو دھکیل دیا اور ایک بندے پہ بھی کیس ثابت نہیں ہوا. اس وقت آپ کا نعرہ تھا احتساب کا. آپ نے ابھی چیف جسٹس صاحب کی بات کی ہے، ان کے خلاف آپ کے دور حکومت میں ریفرنس آیا، ان کی اہلیہ پہ الزام لگا، انہوں نے منی ٹریل فراہم کیا، وہ کامیاب ہوئے، ایک آگ کا دریا وہ عبور کر کے آئے. تو یہ کوئی زیادہ دور کی باتیں نہیں ہیں. آپ یہ بات کیوں نہیں مانتے کہ جو کل کو آپ کرتے رہے ہیں آج وہ آپ کو بھگتنا پڑ رہا ہے، اور الٹیمیٹ اس کا حل ڈائلاگ میں ہی ہے. اور اگر آپ نے اسٹیبلشمنٹ سے بھی ڈائلاگ کرنے ہیں تو آپ کو راستہ تو انہی لوگوں کے ذریعے چننا پڑے گا جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف سرخ فیتا کاٹنے کے لیے رکھا ہوا ہے. بس پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہمارا دور تھا نا تو اس وقت آپ نے جانا کہ بہت سارے ٹرائلز ہیں. ہمارے دور میں صرف ایک کیس شہباز شریف کے خلاف بنا تھا، باقی سارے کیس پولیٹیکل کیسز تھے یا کرپشن کیسز تھے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور سے آ رہے تھے اور نواز شریف کے خلاف چلے گئے تھے. سو یہ پر ہمارا لینا دینا نہیں. پروف کرنا نہ کرنا، خان صاحب نے باہر کہا کہ نیب کون سا میرے کنٹرول میں تھا؟ نیب کو تو جس نے کنٹرول کرنا ہے انہوں نے کنٹرول کرنا ہے. کل وہ بیٹھا شہباز شریف کی میں نے تقریر دیکھی تو وہ کہہ رہے تھے کہاں ہے وہ تمہارے 300 ارب جو عمران خان صاحب تم کہتے تھے تم لوٹ کے لے آؤ گے
پہ نہیں لائے نا. یعنی ہی واز ٹیلنگ کہ جو میں 300 ارب لوٹ کے گیا تھا یا میرے ساتھی لوٹ کے گئے تھے تم واپس نہیں لا سکے. 300 ارب عمران خان نہیں لوٹ کے لے گیا تھا, یہ ان لوگوں کے فلیٹس ہیں, ان لوگوں کی جائیداد ہے مینہٹن میں ان کے. سو ہیونگ سیڈ دیٹ, خان کیا جا کے دستی تو پیسے نہیں اٹھا کے آ سکتا تھا. اب فائز عیسیٰ کے کیس کی جو بات کر رہے ہیں اس میں جو اس وقت فیکٹس آئے تھے, کم از کم ایٹ دا فیس آف اٹ لگ رہا تھا کہ اس پہ ایک ٹرائل بنتا ہے. پروو ہوا نہیں ہوا, ان کو امیونٹی حاصل تھی نہیں حاصل تھی, یہ ایک ٹیکنیکل ایشوز ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, اگر گورنمنٹ کے پاس کوئی انفارمیشن آتی ہے اور وہ لیگل طریقے سے اس کو فلوٹ کرتی ہے تو اس میں میلا فائٹی انٹینشنز تو نہیں تھی ہماری ان کے خلاف. سم ٹائمز یو کانٹ پروو اٹ بیکاز آپ کی جو ایجنسیز ہیں یا آپ کے جو آپ کے نیب جیسے ادارے ہیں, دے آر ناٹ فارمولیٹنگ دا کیس دا وے دے ہیو بین ڈوئنگ اٹ. اس پہ خان صاحب کیا قصور تھا؟ سو ہماری طرف سے کوئی چیز ایسی کوئی انیشیٹ نہیں کی گئی جس وجہ سے ہم نے اس کو مار کے اس کو اٹھانا تھا. دے ور آن بینگ, مطلب یہ سارے کے سارے چارجز کیس ان کے خلاف پہلے ہی چل رہے تھے اور ویری فرینکلی وہ کیسز تھے بھی کیا. مطلب آپ کے اکاؤنٹ میں آ کر آپ کے نوکروں کے اکاؤنٹ میں ارب روپے آئیں گے, کیا سوال نہیں پوچھا بنتا تھا؟ بپی صاحب جو سوال تھا عباس صاحب کا, وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے دور میں کچھ ہوا, حکومت نے یہی سمجھا کہ آپ سب کچھ کر رہے ہیں, آپ کی وجوہات کوئی بھی ہوں کہ اس پہلے سے تھے, چل رہے تھے, کوئی اور تھا, لیکن الزام تو آپ پر لگ رہا تھا. اب جو کیسز آپ پر چل رہے ہیں آپ ان پر الزام لگا رہے ہیں, تو کیا بہتر نہیں کہ آپ ایک دفعہ بیٹھ جائیں, آپ یہ شرط رکھیں کہ جی ہم مذاکرات کی میز پر بیٹھتے ہیں لیکن سارے معاملات, سول بالادستی کا معاملہ, عدلیہ کی آزادی کا معاملہ, اپوزیشن کے حقوق کا معاملہ, عوام کے مینڈیٹ کا معاملہ, سب پہ بات چیت ہوگی. یہ بہتر نہیں ایک دفعہ طے تو پھر بھی آپ دونوں نے کرنا ہے نا, آپ دو طے کر لیں گے تو اس کے بعد معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. پچھلے 2 مہینوں میں کم از کم 2 سٹانسز میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ خان صاحب سے جب پوچھا گیا کہ کیا آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں, تو پہلا انہوں نے آج سے 1 مہینہ پہلے کہا تھا کہ میں چیف آف دا آرمی اسٹاف کے حوالے سے ایک بات آئی تھی کہ میں ہر اس چیز کے اوپر ڈسکس کرنے کو تیار ہوں جو میرے پاکستان کے مفاد میں بہترین ہے. اے پی سی کے حوالے سے پچھلے ہفتے پوچھا گیا کیا پاکستان تحریک انصاف اے پی سی میں جائے. دیکھیے سیریس بات ہے, سیریس آفر پہلی دفعہ آئی. کیا اے پی سی جو کہ اس آپریشن کے حوالے سے شہباز شریف صاحب کرنا چاہ رہے ہیں, کیا اے پی سی میں تحریک انصاف شامل ہوگی؟ تو عمران خان صاحب نے کہا ہم بالکل شامل ہوں گے بیکاز یہ میرے ملک کا مسئلہ ہے. سو سیریس ڈائلاگ اگر گورنمنٹ چاہتی ہے, دیکھیں رات کو ٹاک شو میں بیٹھ کے کوئی کہہ دیتا ہے جی ہم ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں, تحریک انصاف نہیں کرنا چاہتی. بھائی تم لوگ, آپ دیکھیں یہ ریاست ہے, یہ ماں ہے, دے آر دا ونس جو کہ اس وقت گورنمنٹ بیٹھے. ہمیں تو آپ نے دیوار کے ساتھ لگایا نا, ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں. آپ نے ہماری پارٹی کو بھی دیوار کے ساتھ لگایا, ہمارے لیڈر کو بھی آپ نے پھینک دیا, کیسز بھی ہمارے خلاف. آپ ایک کوئی سالڈ آفر کریں. ہم اپنے 3 چیزیں آپ کو بتا چکے ہیں, ہماری یہ 3 میجر چیزیں, آپ بھی اپنی 3 بتا دیجیے کہ جی ہمیں خان صاحب سے یہ اعتراض ہے, ہمیں تحریک انصاف سے یہ اعتراض ہے, ہمیں تحریک انصاف کی لیڈرشپ سے اعتراض ہے. ہم آپ سے اس بات پر بات کر لیں گے, بٹ کوئی سیریس ڈائلاگ گورنمنٹ کی طرف سے انیشیٹ ہونا چاہیے. یقین کریں رات کو 7 سے لے کے 11 بجے تک ڈائلاگ کی طرف سے, حکومت کی طرف سے آتا ہے, اور صبح جا کے پارلیمنٹ میں کہتے ہیں ان کو تمیز نہیں ہے, گریس نہیں ہے, حیا نہیں. جی صحیح ہے ایٹیٹیوڈ ویری فرینکلی. اچھا بپی صاحب اب جو سیریسنس کی بات ہے, اب حالات, جی بپی صاحب اب بات یہ ہے, پرسوں آپ نے پریس کانفرنس ایک شخص کی دیکھی ہوگی, پی ٹی وی نے کور کیا اس کو, پی ٹی وی نے, یعنی کہ اس کو اپنے گھر میں کوئی نہیں جانتا, یا شہباز شریف کور کر رہا تھا یا پی ٹی وی نے کل اس کو مانیکا کو کوریج کر کے, یہ کون سا سگنل اور میسج کر رہے ہیں. اچھا بپی صاحب بات یہ ہے, بپی صاحب اب بنیادی بات یہ ہے, دیکھیے نہیں ٹھیک ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو سی بی ایمز ہونے چاہیے اور سیریس ڈائلاگ ہونے چاہیے, اس پر آپ آمادہ ہیں, ٹھیک ہے, پوائنٹ آ گیا آپ کا. اب آگے چلتے ہیں. آپ کی جماعت کے اندر جو اختلافات اس وقت جنم لے چکے ہیں, لے نہیں رہے, لے چکے ہیں. شیر افضل مروہ صاحب کچھ کہہ رہے ہیں, شہریار آفریدی صاحب کچھ کہہ رہے ہیں, اور باہر سے فواد چودھری صاحب ان چیزوں کو مزید نمایاں کر رہے ہیں. تو یہ کیا مسئلہ ہے, کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ عمران خان صاحب کو بلانا پڑا ہے ان کو اختلافات ختم کرنے کے لیے, لیکن وہ ظاہر ملاقات نہیں ہو سکی, حکومت نہیں چاہتی تھی. تو کیا وجہ ہے کہ اس حد تک شیر افضل مروہ صاحب تو باقاعدہ خان صاحب کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جناب انہوں نے بڑی مجھے بے توقیر کیا ہے. عارف صاحب ایک تو یاد رکھیے گا, اس وقت اگر پاکستان کی سیاست میں کوئی چیز ریلیونٹ ہے تو وہ عمران خان ہے, اگر کوئی چیز ریلیونٹ ہے تو وہ تحریک انصاف ہے. سو ہر وہ خبر جو ہم سے ریلیٹڈ ہے وہ بڑی ہوگی, چاہے جتنی بھی چھوٹی ہو, بڑی ہے. کسی کو نہیں پتا کہ جناب خاقان عباسی نے نئی پارٹی بنا لی ہے, زبیر خان چلا گیا ہے, کیا کہتے ہیں مفتہ اسماعیل صاحب ادھر چلے گئے ہیں, جاوید لطیف کیا کہہ رہا ہے, حنیف عباسی صاحب کیا کہہ رہے ہیں. نو بڈی کیئرز اباؤٹ اٹ بیکاز وہ ارریلیونٹ ہے.
پاکستان پالیٹکس سے نون لیگ یا کوئی بھی پولیٹیکل جماعت ارریلیونٹ ہو چکی ہے. ہمارا چھوٹا سا ایشو بہت بڑا بن جاتا ہے, ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے. تحریک انصاف میں ہمارے ایشوز شروع سے رہ گئے اور ہم چلتے رہ گئے. آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں ترین صاحب اور شاہمود صاحب کی آپس میں معاملات ہوتے تھے, اس وقت ہمارے وہاں پہ اور بھی بہت دوست, ان کے بھی ایشوز ہوتے تھے, پارٹی چلتی رہی. اس اختلافات کے باوجود ہم نے 8 فروری کا الیکشن لڑا. آج بھی ایشوز اگر چل رہے ہیں, ہمارے گھر کے انٹرنل ایشوز چل رہے ہیں, اس کی باوجود ہماری پارٹی میں وہ کریک نہیں آیا. ہم ابھی بھی موو کر رہے ہیں, ہاں بھی حکومت کے ساتھ لڑ رہے ہیں. چھوٹے موٹے اختلافات, ڈفرنس اوپینین کس پارٹی میں نہیں ہوتے. اس نے یہ کہہ دیا, اس نے وہ کہہ دیا. انسان کی ہیٹ آف دا مومنٹ ہوتے ہیں, بعض اوقات لوگ فارمل انفارمل. سینیٹر صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں, سینیٹر صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے اس بات کا دفاع کرنا ہے. اختلافات آپ نہیں چاہتے کہ اس ہنڈیا کو بیچ چوراہے پھوڑا جائے, لیکن سمپل سا بتا دیں کہ وہ لوگ جنہوں نے 9 مئی کی مذمت کی, سیاست سے لا تعلقی کی اور آئی پی پی کا حصہ بن گئے, لائک فواد چودھری صاحب, علی زیدی صاحب, عمران اسماعیل صاحب, کیا یہ لوگ اب بھی پی ٹی آئی کا حصہ ہیں؟ کیا فواد چودھری پی ٹی آئی میں ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو ان کی بات کو اتنی ویٹیج کیوں ملتی ہے کہ ان سے متعلق سوال ہوتا ہے اور اس پہ بانی پی ٹی آئی بھی خاموشی اپنا لیتے ہیں؟ ویری فرینکلی کون پی ٹی آئی میں ہے یا نہیں ہے, یہ تو ڈسکشن بعد میں ہو جائے گی کہ آئی پی پی میں چلا گیا, اوبیسلی وہ پی ٹی آئی میں نہیں رہا. سوال آپ کا یہ بنتا ہے کہ کیا وہ پی ٹی آئی میں واپس آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے. تو اس کا جواب بڑا سمپل, اور خان صاحب نے 1 ہفتہ پہلے کہا تھا کہ یہ میرا پیروگیٹو ہے, میرا ڈسکریشن ہے بڑا, اور وقت آنے پہ جب میں جیل سے باہر آؤں گا میں کیس ٹو کیس بیسس پہ ان لوگوں کے معاملات طے کروں گا. نہ کوئی کور کمیٹی, نہ کوئی پولیٹیکل کمیٹی, نہ میرے جیسا کوئی شخص ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ کس نے پارٹی میں آنا ہے اور نہیں آنا. سو اس ڈیبیٹ پہ جانا تھوڑا سا وہ ہو جائے گا. لیکن ایک چیز ضرور ہے which I personally feel, I mean ہم سارے آپس میں کولیگز رہ چکے ہیں, آئی تھنک کہ یہ جو اس طرح کے بیانات جو لوگ تھوڑا سا باہر وہ دے رہے, تھوڑا احتیاط کرنا چاہیے, کیونکہ جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں جب آپ ان کو کرٹیسائز کریں گے جو پارٹی کے اندر ہے تو ایک بیڈ ٹیسٹ کریٹ ہوتا ہے. سو میرے خیال میں تھوڑا سا انتظار کرنا چاہیے. آئی کین ایشور یو خان صاحب ماشاءاللہ بہت بڑا دل رکھتے ہیں, اینڈ ہی از آف اے پرسن, جب لوگ ان کو جمعرات والے دن ملنے جاتے ہیں تو کوئی اپنی بات کر رہا ہوتا ہے, کوئی یہ کہہ رہا ہوتا ہے, کوئی وہ مانگ رہا ہوتا ہے. جس طریقے سے, جس خندہ پیشانی سے وہ شخص کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ڈسپائٹ آل دا آؤٹس, کہ وہ اس دن عدت کا کیس بھگتا کے آئے بیٹھے ہوتے, القادر دے کے آئے بیٹھے ہوتے, 1 ہفتہ جیل میں اکیلے بیٹھ کے آتے ہیں, اور میرے جیسے شخص کی وہ گفتگو کو برداشت کر رہے ہوتے ہیں. اللہ نے اس کو بہت بڑا دل دیا. سو وین دا ٹائم کمز آئی نو کہ اس کی اپنی ان کی ایک چوائس, اپنی ایک مائنڈ سیٹ ہے جو ہم میں سے کسی سے میچ نہیں کرتا. ان کو اتنا اللہ نے سخت بھی بنایا کہ اس تمام تر سختیوں کے باوجود, یعنی کہ ہم سوچتے تھے کہ اگر عدت جیسا کیس میرے ساتھ ہوتا, میری والدہ, میری ماں, میری بیوی کے ساتھ اس طرح کوئی چیز ہوتی, میں کب کا ٹوٹ چکا ہوتا. ہی اسٹوڈ بائی, بلکہ بشرا آپا نے تو اس کو اسٹرینتھ دی ہے کہ وہ ان کے ساتھ کھڑی ہے, اگر اس کیس کو بھی وہ فیس کر رہے ہیں. سو اس شخص کے لیے جتنا وہ سخت نظر آتا ہے اتنے وہ نرم ہی ہے. سو وین دا ٹائم کمز آئی تھنک ہی ول بی دا بیٹر جج آف دا پیپل کہ کس نے کون سا فیصلہ کیوں کیا, اور از اٹ اے بیٹر ٹائم ٹو لیٹ اٹ گو اور ناٹ. سو اس پہ اتنی زیادہ پری ججمنٹل گفتگو کرنا آئی تھنک ول بی انفیئر. نہیں ببی صاحب, لیکن یہ کوئی جمہوری رویہ تو نہیں ہے نا کہ ایک شخص فیصلہ کرے گا. ایک پارٹی, قائد اعظم نے ایک موقع پر, گاندھی نے کہا کہ جی فلاں معاملے پر آپ کی رائے کیا ہے. انہوں نے کہا یہ میں رائے دینے والا کون ہوں, یہ میری جنرل کونسل یا ایگزیکٹو کمیٹی یہ فیصلہ کرے گی. تو یہ پارٹی کو فیصلہ کرنا چاہیے. قائد جناب عمران خان کی اس میں ان پٹ ضرور شامل ہونی چاہیے, لیکن ایک شخص کو یہ دے دینا, اسی کو تو آمرانہ رویہ کہا جاتا ہے. عارف صاحب, اب شاید آپ تو لاہور سے ہوں گے تو آپ تحریک انصاف کے تھوڑے ہمارے معاملات سے جانتے ہوں گے. جب یہ ہماری گورنمنٹ ٹوٹ رہی تھی, جب خان صاحب نے کہا نیشنل اسمبلی کا استعفیٰ دینا ہے, یا پنجاب اسمبلی توڑنی ہے, یا کے پی اسمبلی توڑنی ہے گورنمنٹ ہے, تو اوبیسلی فائنل ڈیسیژن خان صاحب کو آتا تھا. لیکن اس سے پہلے جو مشاورتی عمل ہے وہ خان صاحب تقریباً جو باہر کھڑا گارڈ ہے نا ان کا, اس سے بھی پوچھتے تھے کہ تمہاری کر رہے ہیں. وہ جو چائے پلانے آتا اس سے بھی پوچھتے تھے یار یہ جو بندہ بات کر کے کہ اس کے بارے میں تمہارے ہر بندے سے ہر چیز کی اوپینین ہے. بیکاز یو نو آج اللہ نے 26-28 سال کے بعد جس جگہ پہ ان کو پہنچا دیا وہ کوئی عام سفر نہیں تھا. سو اس لیے یہ کہنا کہ وہ سنگل ڈیسیژن, ہی ول ٹاک ٹو ایوری بڈی, وہ سب سے بات کریں گے, سب سے پوچھیں گے, فیصلہ وہ کر سکیں. کیونکہ میرے جیسا شخص جو بیٹھا ہوگا, اگر آپ میری رائے, تو میرے اپنے بائسنس ہو سکتی ہیں, میری اپنی کسی سے کوئی پرسنل وینڈیٹا ہو سکتا ہے, یار یہ فلانا یہ تو کل کو جناب چیف منسٹر بن جائے گا, یہ فیڈرل منسٹر بنے گا, اس نے ایم این اے بن جانا ہے میری جگہ, یہ سینیٹر. سو ہی نوز ایچ اینڈ ایوری تھنگ. وہ سب کی سن کے جو فیصلہ کریں گے وہ جب ٹائم آئے گا اس وقت فیصلہ کر لیا جائے گا. بٹ بپی صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے, آپ ایک ایگزامپل ہے. عباس صاحب ایک سیکنڈ, بپی صاحب یہ فرمائیں کہ یہ پنجاب میں آپ کی جماعت جو ہے وہ جلسہ نہیں اب تک کر پائی, حکومت نے رکاوٹیں بھی ڈالی, حکومت جو ہے منظوری بھی نہیں دیتی, این او سی بھی نہیں دیتی.
لیکن اوور آل بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کے پی کے میں جتنا لوگ ایکٹیو ہیں وہ پنجاب میں نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ ایون دین پنجاب اسمبلی میں پارلیمانی پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں کہ ہم باہر کیوں نہیں نکلتے, بات کیوں نہیں اس طرح سے کرتے جس طرح سے قومی اسمبلی میں ہوتی ہے یا کے پی کے میں ہوتی ہے. اچھا, ایک تو کے پی اور پنجاب کے حالات میں تھوڑا فرق ہے. وہاں ہماری سٹنگ گورنمنٹ, وہاں کی کے پی پولیس ہمارے ساتھ ہے, اتھارٹیز ہیں, سو آپ کے پورا روم اور سپیس ہے. اینڈ آئی ڈو انڈرسٹینڈ اینڈ ایکسیپٹڈ کہ تبدیلی جب آنی ہے پاکستان میں خان صاحب کے حوالے سے, تحریک انصاف کے حوالے سے, وہ پنجاب میں آئے گی. بیٹل گراؤنڈ مین پنجاب ہی ہوگا. اب پنجاب میں جس قسم کے حالات وہ آپ کے سامنے ہیں. یہ جو ترنول کے جلسے کے حوالے سے جو این او سی دیا گیا تھا, یہ پہلے روات میں تھا, پھر ترنول لایا گیا, اور ترنول ہماری چوائس ہے, ہماری F9 اور پریڈ گراؤنڈ. اس کے باوجود ہم نے ایکسیپٹ کیا, اور آخری رات وہ این او سی بھی محرم کی اس ٹائم میں انہوں نے کینسل کر دیا, حتیٰ کہ ان کو پتا تھا کہ اسے ایک دن کے بعد محرم ہونا تھا. ہیونگ سیڈ دیٹ, ہمیں اندازہ تھا کہ پورے پنجاب سے جو لوگ اس جلسے کے لیے جا رہے ہیں وہاں پہ انہوں نے شیلنگ بھی کرنی تھی, لوگوں کو مارنا بھی تھا, اور ایک اور شاید فالس فلیگ آپریشن نہ ہو جائے. اس وجہ سے پولیٹیکل کمیٹی نے فیصلہ کیا جلسہ کالم. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, عاشورے کے بعد ہم تقریباً فیصلہ کر چکے ہیں این او سی یا نو این او سی. اب ہم جلسہ بھی کریں گے, اب ہم احتجاجی تحریک بھی چلائیں گے. وہ جسٹ ویٹنگ فار دا رائٹ ٹائم کہ خان صاحب وہ کب اعلان کرتے ہیں. خان صاحب نے جو بھوک ہڑتال کی بات کی ہے, اگر خان صاحب کی یہ جو کیسز ہیں, عدت ہے, یہ القادر ہے, اور یہ جس طرح انہوں نے جناح اس میں خان صاحب کے 3 کیسز ڈال دی, اگر یہ ہمیں بلیف ہوا کہ انہوں نے اب خان صاحب کو اور پھنسانا شروع کر دینا ہے, میں آپ کو بتا دوں خان صاحب نے ایک تاریخ دینی ہے, اور اس تاریخ کو میرے جیسا بندہ نکلے نہ نکلے, پاکستان کی عوام نے نکلنا ہے. میں ہفتے والے دن وہاں خانے وال کے انٹرچینج میں بیٹھا تھا جس دن اسلام آباد ترنول کا جلسہ تھا, تاکہ کانوائز کو مینج کر سکوں. یقین کریں وہاں پہ جو فیملیز آئیں, میں خود پریشان, یہ لوگ کون ہیں. اور جس وقت جلسہ وہ کینسل ہوا اور اس کے 2 منٹ کے بعد جو لوگوں نے ہمارے جیسے لوگوں کی ایسی تہذیب پھیری کہ تم لوگ خان صاحب کو آزاد نہیں کرنا چاہتے, یہ موومنٹ پاکستان کے عوام کی ہے, یہ پی ٹی آئی کی نہیں ہے. اب لوگ اپنے آپ کو خان سے زیادہ اٹیچ سمجھتے ہیں. میری بنسبت عام گھر میں بیٹھی ماں, بہن, بیٹی, والد, وہ اپنے آپ کو عمران خان کے ساتھ اٹیچ ہے. جو جس دن خان نے کہنا ہے این او سی جلسہ, ایوری تھنگ ول گو, ہم عوام کی طاقت کے پیچھے آٹومیٹک ان کے ساتھ موو کرتے جائیں گے. سو کسی ایم پی ایم اے نے کہنا یہ تحریک کب چلانی نہیں چلانی, خان صاحب نے ڈیٹ بتانی ہے, اور پاکستان اور پنجاب کی عوام وہاں خود بخود پہنچ جائے گی. لیکن میرے خیال میں گورنمنٹ کو عقل کرنی چاہیے. جلسے جلوس جمہوریت کا حصہ. ہمارے دور میں بلاول بھٹو زرداری ڈی چوک نہیں آیا تھا, ہمارے دور میں مولانا فضل الرحمان صاحب کشمیر ہائی وے نہیں آئے تھے, ہم نے تو کبھی نہیں روکا. آپ کو ڈر کس چیز کا؟ جسٹ بیکاز ان کا دل میں چور ہے, عوام میں ان کی پذیرائی ہے کوئی نہیں. آپ نے اپنے مریم اور شہباز شریف کو کبھی عوام میں جاتے دیکھا ہے؟ اب جائیں نا, جا کے آٹے کی قیمتیں پتہ کریں. لوگوں کی آنکھوں میں جو غصہ ہے نا وہ ان کو نظر آتا ہے. اب یہ شرم سے لوگوں کو فیس نہیں کر پاتے. یقین جانیے ہم بھی تیار اور عوام بھی تیار ہے, جس وقت کا انتظار. ببی صاحب, یہ جو آپ نے آٹے کی بات کی ہے, آٹا, دالیں, گوشت, سبزیاں, دودھ, سب کچھ مہنگا ہو گیا ہے, عوام کی چیخیں نکل گئی ہیں. لیکن یہ اپوزیشن جو اتنی بڑی اپوزیشن ہے, جو یہ فیصلہ کرتی ہے, جو دعویٰ کرتی ہے کہ 180 سیٹیں ہم نے جیتی ہیں, وہ لوگ ہڑتالیں کر رہے ہیں. کبھی پیٹرول پمپ والے کہتے ہیں کہ جی ہم ہڑتال کریں گے, کبھی دوسرے کہتے ہیں کہ کسان جو ہے رول گیا ہے. اس پر بھی تو آپ کوئی ایسا تحرک پیدا نہیں کر سکے, ایسی فضا نہیں پنجاب میں پیدا کر سکے جس سے لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ ان کے جذبات سے واقف ہیں یا ان کے جذبات کی ترجمانی کر رہے ہیں. اچھا صاحب, ذرا لیٹس بی ہارٹ ٹو ہارٹ تھوڑے چلیں. کچھ شہر کے لوگ بھی ظالم تھے, کو ہمیں بھی شوق تھا. ہم نے ایشو ریز کیا گندم کا کہ جناب گندم میں 85 ارب, میں نے تقریر کی تھی سب سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو سینٹ میں, کہ جی 85 ارب کی کرپشن ہوئی ہے, یوکرین سے گندم منگوا لی ہے, اور پنجاب کی گندم جو ہے وہ اس وقت گوداموں میں رول رہی ہے. اس وجہ سے گورنمنٹ پرچیز نہیں کری اور انہوں نے پرچیز نہیں کیا, تو پنجاب کا کسان رول گیا. ہم انتظار میں تھے کہ وہ ریاکشن آئے گا. ایشو یہ ہے کہ عوام کو بھی تو اٹھنا پڑے گا نا. آج اس وقت اگر 100 روپے یونٹ کے حساب سے آپ کو بجلی بھرنی پڑ رہی ہے, تو وہ تحریک انصاف یا میں نے اکیلے نے تھوڑی بھرنی. مطلب پاکستان کی عوام کو بھی اپنے رائٹ کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا. نہیں, عوام تو 8 فروری کو نکل آئے, انہوں نے آپ کو مینڈیٹ دے دیا آپ کے دعوے کے مطابق. انہوں نے تو نکل کر بتا دیا کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں. اب آپ لیڈ کریں گے تو عوام نکلیں گے. میں آپ کو عرض کروں, بجلی کے بلوں کے حوالے سے جو معاملات چل رہے ہیں نا اس وقت, اس کے لیے اس کی لیڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگلے اس دفعہ جب جولائی کا اینڈ میں بل آئے گا نا, آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کے اس وقت بجلی کا یونٹ 48 روپے 75 پیسے بجلی کا یونٹ ہے. ایڈیشنل ٹیکس, فردر ٹیکس, ایکسٹرا ٹیکس,
FPA فلانا ڈال ڈو کے یہ تقریباً آپ کو 90 روپے 95 پر یونٹ پڑ جائے گا, تو پاکستان کی عوام کو سمجھ لگ جائے گی کہ اب ہوا کیا ہے. وہ ٹائم وہ ہوگا جس وقت تحریک انصاف اور عوام اکٹھے کھڑے ہو جائیں گے. ہیونگ سیڈ, ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے, ہم بھی اس انتظار میں, شاید ہم سے تھوڑی دیر ہوئی ہو, میں یہ مانتا ہوں. اس تحریک کو چلانے, یعنی آپ عوام کے منتظر ہیں, آپ عوام کے منتظر ہیں, وہ نکلیں گے تو آپ ساتھ دیں گے. اپنا بپی صاحب معذرت کے ساتھ, وہ جو ایک لطیفہ ہے کہ جی تبسی تے ٹھوس کر سی, یہ وہ کام تو نہیں ہو رہا کہ خود ہی کرم ہو کے پڑ جائے گی. دیکھیں ارشاد صاحب, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے تکلیف تو عوام کی ہے, ہم اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, ہم نیشنل اسمبلی میں, سینٹ میں, پروونشل اسمبلیز میں اپنے ایشوز کو اٹھاتے رہتے ہیں. جب آپ تحریک چلاتے ہیں نا سڑک پہ عوامی ایشو کے اوپر, وہ عوام کی پذیرائی کے ساتھ ہوتی ہے, اور اس وقت وہ ماحول کریٹ ہو چکا ہے کہ عوام کھڑے ہونے کو تیار ہے. گندم کا جب ہوا تھا ایشو اسکینڈل, عوام پاکستان میں پنجاب کا کسان نکلا ہی نہیں, وہ 3900 4000 کی گندم اس کی 2500 میں بکتی رہ گئی, وہ 1500 روپے من نقصان کر کے گھر بیٹھا رہے گا کہ شاید تحریک انصاف لیڈ کرے گی. لیکن سرکار چلی گئی تو لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ گزارش سر یہ ہے کہ بطور اپوزیشن آپ کا مقصد صرف اپنے بانی کو باہر نکالنا نہیں ہے, عوام کے ان ایشوز کی ترجمانی کرنا ہے, عوام کو لیڈ کرنا ہے, عوام کو تحریک آپ نے دینی ہے بطور اپوزیشن. فیصل بھائی یاد رکھیے گا, اصل ایشو وہی ہے بانی پیٹی ہے. میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میرا لیڈر ہے. پاکستان میں جو اس وقت جو بیسک ایشو ہے کہ پاکستان میں جو بیسک ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے, اور ایک ایسے لیڈر کو آپ نے ایسے گندے مقدمے میں ڈالا, یہ پاکستان کے جتنے ایشوز ان کی بیس یہاں پہ پڑ رہی ہے. آج آپ کریکشن شروع کر دیں, اپنے مان جائیں کہ 8 فروری کو مینڈیٹ چوری کیا, آپ مان جائیں کہ عمران خان کو اپنے ناجائز سارے لوگوں کو جناح کیس میں لاہور ڈالا ہوا ہے, یہ سارے کے سارے بے قصور ہیں, چیزیں خود بخود ٹھیک ہو جائیں. ورنہ آپ کو یہ نوٹیفیکیشن جو جاری کیا ہے کہ جی 18ویں گریڈ کا آفیسر کسی کا فون انٹرسپٹ کرے, اس طرح کے نوٹیفیکیشن جاری نہیں کرنے پڑیں گے. یہ بڑے اس کو چیلنج ہو گیا, لیکن اس پہ بڑے سیورل لاز ہیں, بڑے دنیا کی ممالک ایسے کے پاس بھی ہے, برطانیہ کے پاس بھی ہے. بہرحال بپی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سینیٹر عون عباس بپی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جو ٹیکسز سے ریلیٹڈ بات ہوئی ہے, یہ ٹیکس کہانی ہے کیا؟ یہ ہر سال بڑھتا ہے, ہر سال عوام بھی مزید ٹیکس دیتے ہیں, لیکن عوام کی زندگی بہتر کیوں نہیں ہو پاتی؟ بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک سے پہلے ہم نے ذکر کیا تھا پاکستان کی ٹیکس کہانی میں اتنے زیادہ نام ہیں کہ کچھ سمجھ نہیں آتی ہے. FED, سیلز ٹیکس, انکم ٹیکس, ایکسٹرا ٹیکس, اوور ٹیکس, ٹیکس ہی ٹیکس بہت زیادہ ہیں. لیکن اور کون سا ٹیکس؟ سپر ٹیکس, میگا ٹیکس, بہت زیادہ نام ہے. لیکن خلاصہ یہ ہے کہ جو ٹیکس ٹو GDP ہے وہ اس سال 9% ہوا ہے, اور یہ 20% ہونا تھا NFC کے بعد, اس وقت یہ طے ہو گیا تھا. بہرحال ہم 20% اچیو نہیں کر سکے ہیں, لیکن پاکستان کے عوام پہ یہ ٹیکسز کا بوجھ ہر سال بڑھا دیا جاتا ہے. اس وقت بنیادی نقطہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو صنعت کار ہے اور تاجر ہے, اس پر جس طرح ٹیکس ایگزمپشن ختم کی گئی ہے, ٹیکسز بڑھائے گئے ہیں, اس سے بے روزگاری میں کتنا اضافہ ہوگا, کاروبار کتنا رکے گا, اور کیا حکومت اس پہ سوچ رہی ہے, اس کو ریوزٹ کرے گی؟ اگر نہیں کرے گی تو جو پیچیدگیاں ہیں ٹیکس نظام میں وہ کیا ہیں؟ آج ہم اس پہ مفصل گفتگو کریں گے. ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے شاہد بشیر صاحب نے. آپ ماہر ہیں ٹیکس امور کے, سابق کمشنر انکم ٹیکس ہیں. بہت شکریہ شاہد صاحب آپ کے وقت کا. اور آپ کے ساتھ ہی تشریف فرما ہیں اختر علی صاحب, آپ بھی ماہر ہیں ٹیکس امور کے, سابق کلیکٹر سیلز ٹیکس ہیں. آپ دونوں شخصیات کا بہت شکریہ. شاہد صاحب میرے خیال شاہد صاحب سے سٹارٹ کرتے ہیں. جی شاہد صاحب, یہ تو آبویس ہے کہ جو اس بار ٹیکسز لگے ہیں وہ بہت زیادہ لگے ہیں, یہ بات درست بھی ہے, لیکن یہ ظاہر ہے یہ ٹیکنیکلٹیز آپ ہی بہتر سمجھتے ہیں. بنیادی طور پہ پاکستان ڈیپینڈنٹ ہے, پاکستان کی معیشت کی بہتری ایکسپورٹ پہ. ایکسپورٹ جتنی زیادہ ہوگی اتنی ہمارے پاس ریمیٹنسز آئیں گی, ڈالر آئے گا اور ہم خوشحال ہوں گے. لیکن جو کردار ہے ایکسپورٹر کا معیشت میں, اس بجٹ میں ان کے ساتھ کیا ہوا؟ بہت شکریہ فیصل صاحب. یہ تو سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں ایکسپورٹرز کا بہت بڑا رول ہے, اکانومی میں بہت بڑا رول ہے, اور بجائے اس کے کہ ایکسپورٹرز کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے اور انہیں آرام سے کام کرنے دیا جائے, اس بجٹ میں ایک بہت بڑی چینج آئی ہے. وہ یہ آئی ہے کہ
صرف ایک ایکسپورٹر سے جن کو یہ فیسلٹی دی گئی تھی کہ ان سے جو 1% ٹیکس لیا جائے گا وہ فائنل ڈسچارج آف ٹیکس لائبلٹی ہوگا، یعنی کہ وہ اس کے بعد انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، 1% ٹیکس دے کر فارغ ہے اور وہ فائنل ٹیکس ہے۔ لیکن اب کیا کیا ہے انہوں نے کہ اب انہوں نے وہ ٹیکس منیمم ٹیکس کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایکسپورٹرز کو اپنی انکم پہ اب ٹیکس دینا پڑے گا جتنی بھی انکم ہوگی، اور اس کے علاوہ ان سے 1% ایڈوانس ٹیکس بھی لے لیا گیا ہے۔ اچھا، اب دیکھیں نا کہ ایکسپورٹر جو کہ آپ کے ریمیٹنس میں اتنا بڑا رول پلے کر رہے ہیں، ان کو آپ نے ڈپارٹمنٹ کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا ہے کہ جیسے مرضی اب ان سے سلوک کیا جائے۔ تو میرے خیال میں کہ یہ ایکسپورٹر سے زیادتی ہے، اور ان کو اسی طریقے سے جیسے وہ سلسلہ ان کا چل رہا تھا ویسے ہی چلنا چاہیے۔ اور اب کیا ہوگا کہ ایکسپورٹر جو ہے، اب اچھا ایک اہم بات آپ کو میں بتاؤں کہ فرض کر لیں کہ ٹیکسٹائل کا ایکسپورٹر ہے، اب ٹیکسٹائل کا جو لوکل سپلائر ہے اس کا ٹیکس تو 1% کٹنا ہے اور اس نے کچھ نہیں دینا، لیکن اس کے برعکس ایکسپورٹر جو ہے اس سے انہوں نے 1% ایڈوانس ٹیکس بھی لے لیا ہے۔ 1% ٹیکس تو لیا جو کہ منیمم ٹیکس ہے، 1% ایڈوانس ٹیکس بھی لے لیا۔ اب فرض کر لیں کہ 1% ٹیکس جو لے رہے ہیں اس سے ایڈوانس وہ ایکسٹرا، تو کون اسے ریفنڈ دے گا؟ ریفنڈ تو یہاں پہ ملتے نہیں ہیں۔ تو یہ میرے خیال میں ایک زیادتی ایکسپورٹر کے ساتھ، اور ہماری تجویز اس میں یہی ہے کہ ایکسپورٹرز جس طریقے سے پہلے چل رہے تھے کہ 1% ٹیکس ان کا فائنل ٹیکس ہوگا، اور جس جستجو سے وہ رول پلے کر رہے تھے اکانومی میں اور ریمیٹنس میں، وہ انہیں کرنے دیا جائے۔ شاہ صاحب، ایک بات اکثر کہی جاتی ہے حکومتی حلقوں کی طرف سے، اور فلور آف دی ہاؤس پہ جناب سابقہ وزیر خزانہ بھی کر چکے ہیں، آپ ایکسپورٹر کو جتنی ہم نے سہولتیں دیں اس کے نتیجے میں جو ہم توقع کر رہے تھے اکانومی کو بوسٹ اپ کرنے کی، اس میں مددگار نہیں ہوئے، اور پچھلے 2 سال میں یہ شکایت سامنے آئی کہ جو وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں اور جو ان کا پیسہ ہوتا ہے وہ ملک سے باہر پارک کرتے ہیں، باہر کمپنیاں بنائی ہوئی ہیں، وہاں پارکنگ ہو رہی ہے۔ تو اس الزام میں کس حد تک صداقت ہے، اور یہ جو حکومت کا تاثر ہے کیسا ہے؟ دیکھیں، اس میں کچھ حد تک صداقت ہو سکتی ہے، میں مانتا ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں نا کہ جو آپ انہیں ان سے 1% ٹیکس جو ہے وہ منیمم ٹیکس کر دیں اور 1% فالتو ایڈوانس ٹیکس لے لیں، پھر ان کا اگر ریفنڈ بننا ہو تو وہ ریفنڈ نہ انہیں دیں۔ اس کے لیے یہ معیار نہیں ہے کہ آپ ان کو اس طریقے سے ڈپارٹمنٹ کے اوپر چھوڑ دیں کہ آپ ان سے جو ہے نا ٹیکس جس طریقے سے مرضی وصول کریں۔ اس کے لیے کوئی اور معیار اختیار کرنا چاہیے، اور یہ مینیج کرنا چاہیے کہ وہ پیسہ جو باہر رکھ رہے ہیں اگر، اور نہیں اس طریقے سے بھی نہیں کہ سارا کا سارا پیسہ باہر رکھ رہے ہیں، ان کے ایکسپورٹ پروسیڈ پاکستان میں آ رہے ہیں اور اس کے اوپر ٹیکس کی باقاعدہ ڈیڈکشن ہوتی ہے، بینک ٹیکس وصول کرتے ہیں، اور حکومت پاکستان باقاعدہ ایک لسٹ پبلش کرتی ہے جس میں کہ ٹاپ ایکسپورٹر جو ہیں وہ ہے، اور کلیئرلی نظر آتا ہے کہ ایکسپورٹس جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں اور پروسیڈز پاکستان میں ہی آ رہے ہیں۔ شاید کچھ حد تک اس میں صداقت ہوتی ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ زیادہ اس میں کوئی صداقت ہے کہ اس کا آپ یہ کر رہے ہیں کہ جی ایک ایکسپورٹر کو جو ہے نا منیمم ٹیکس میں لے آئیں اور اس کے بعد اس سے 1% ایڈوانس ٹیکس بھی لے لیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ صحیح۔ اچھا، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے۔ یہ تو ہم نے کچھ انکم ٹیکس سے ریلیٹڈ بات کی ہے، اختر صاحب سے ہم سیلز ٹیکس سے ریلیٹڈ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ اختر صاحب، سیلز ٹیکس اب سے چند سال قبل تو ایسے ہوتا تھا کہ لوگوں کو اس کے بارے میں اتنا علم نہیں ہوتا تھا، لیکن اب لوگ سمجھ گئے ہیں کہ ہم جو چیز خرید رہے ہوتے ہیں اس پہ ہمیں سیلز ٹیکس دینا بھی ہوتا ہے، اور انڈائریکٹ ٹیکسز میں سب سے ایزی وے ہے گورنمنٹ کے پاس ٹیکس کلیکٹ کرنے کے لیے۔ بیسک کویسچن یہ ہے کہ اب کی بار جو سیلز ٹیکس میں اضافہ ہوا ہے وہ کن کن شعبوں میں ہو گیا، جن پہ پہلے نہیں تھا وہاں پہ بھی عوام کو دینا پڑے گا، اور یہ اضافہ الٹیمیٹلی کیا پاکستان کی معیشت کے لیے بہتر ہے؟ نمبر 1۔ اور عوام پر جو بوجھ پڑ رہا ہے، اس بوجھ کا ثمر بھی کبھی عوام کو اس کے عوض ملے گا؟ تو سر دیکھیں، جو سیلز ٹیکس میں کافی ساری چینجز آئی ہیں، اس پہ بات کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا
بات میں تھوڑا سا یعنی جسٹ ایک ٹچ کرنے کے لیے کہ بجلی اور گیس اور یہ جو ایشوز ہیں لوگوں کے، اس کی وجہ سے لوگ اتنا تنگ آ چکے ہوئے ہیں کہ اور بوجھ ان کے لیے بہت مشکل ہے. جو اس بجٹ میں ہوا یہ ہے کہ کچھ ایسی سیلز ٹیکس میں کچھ ایسی چیزیں ہوئی ہیں جو شاید عام حالات میں نہیں ہونی چاہیے اور خاص حالات میں بھی نہیں ہونی چاہیے. فار ایگزامپل آپ نے دودھ پہ ٹیکس لگا دیا ہے، یعنی آپ نے یہ کہا یہ ہے کہ آپ نے اب پیکیج ملک کے اوپر آپ نے ٹیکس لگا دیا ہے. اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ بجٹ سے پہلے جو دودھ کا 1 لیٹر کا پیک ہے وہ 295 میں مل رہا تھا، آج اس کی قیمت 360 روپے ہے. 65 روپیز کا انکریز ہے. دس از این انکریز، یہ 22% کا انکریز ہے. یعنی دودھ کی قیمت آپ یہ سمجھیے کہ ایک دن میں 22% بڑھ گئی ہے، اور اس کا سارا بوجھ عام آدمی پر ہی آنا ہے. دودھ تو ہر آدمی استعمال کرتا ہے، غریب آدمی بھی استعمال کرتا ہے. گورنمنٹ جو اس پہ بعض کوئی جسٹیفیکیشن دینے کی کوشش کرتی ہے کہ نہیں جی یہ جو پیکیجڈ ملک ہے یہ تو کوئی 10-12% 15% عوام استعمال کرتے ہیں، 85% تو گوالے کا دودھ ہے، تو اس پہ تو ہم نے کوئی ٹیکس نہیں لگایا ہے. لیکن یہ گورنمنٹ کو یہ ریئلائزیشن نہیں ہے کہ جو گوالے کا دودھ ہے اس کا اور پیکیجڈ دودھ کا پرائس کا فرق ہوتا ہے 40 سے 50 روپے فرق ہوتا ہے. جب یہ پیکیج ملک جو ہے وہ 295 سے 360 پہ چلا جائے گا تو گوالے کا دودھ جو ہے وہ 220 میں جو دے رہا ہے وہ 220 میں نہیں دے گا، وہ 240 میں دے گا، 250 میں دے گا. اس کا امپیکٹ کسی نے ورک آؤٹ ہی نہیں کیا ہوگا کہ عام آدمی جو اس کے اوپر کیا، جو 37,000 روپے وہ تنخواہ لے کے جا رہا ہے، اگر اس کا دودھ کا خرچہ ہی اگر وہ 1 لیٹر بچوں کو دینا شروع کر دے روزانہ اور چائے میں استعمال کرے جو کہ نارمل چیز ہے، تو 10,000 روپیہ تو اس کا اس پہ خرچ ہو جائے گا. تو جو کہ اس کا 30% آف ہز جو یعنی آپ سمجھیے کہ 25 سے 30% اس کا جو خرچہ ہے یا ٹوٹل انکم ہے وہ اس کے دودھ پہ چلے جائے گی. پھر یہی نہیں ہے آپ نے بچوں کے دودھ پہ ٹیکس لگا دیا ہے. آپ کو یہ حیرانی ہوئے گی اس بات سن کے کہ بچوں کے دودھ پہ ٹیکس لگا دیا ہے. آپ ڈائگنوسٹک کٹس ہیں فار ایگزامپل اس پہ ٹیکس لگا دیا ہے. دیسی دوائیوں پہ ٹیکس لگ گیا ہے. ہومیوپیتھک دوائیوں پہ ٹیکس لگ گیا ہے. یہ وہ باتیں ہیں جو شاید لوگوں کو ابھی اس طرح سے ابھی ریئلائزیشن نہیں ہے، لوگوں تک پہنچی نہیں ہے. اسی طرح سے پولٹری فیڈ کے اوپر ٹیکس لگ گیا ہے. یہ بچوں کی شارپنرز ہیں، یعنی یہ جو سارے آئٹمز ہیں اسٹیشنری آئٹمز ہیں اس کے اوپر ٹیکس لگ گیا ہے. کمپیوٹرز کے اوپر ٹیکس 5% تھا اس کو بڑھا دیا ہے. 15 روپے ایکسائز ڈیوٹی لگا دی ہے شوگر کے اوپر. پہلے آلریڈی اس کے اوپر سیلز ٹیکس ہے، 15 روپے آپ نے ایکسائز ڈیوٹی اور لگا دی. اب جو شوگر جس پہ پہلے آپ 25 سے 30 روپے کلیکٹ کر رہے تھے اب آپ 45 روپے کلیکٹ کر رہے ہوں گے. 150 یا 160 کی جو شوگر ہے اس میں 45 روپے گورنمنٹ کا ٹیکس ہوگا. اسی طرح سے کسٹمز ڈیوٹی ہے، اور کسٹمز ڈیوٹی پہ انہوں نے یہ کیا جو آپ نے بہت ساری ڈیوٹیز کا ذکر کیا، ایڈیشنل ڈیوٹیز ہیں. ایک ایڈیشنل کسٹمز ڈیوٹی ہے جو آئٹم سارے کے سارے جن پہ کوئی کسٹمز ڈیوٹی نہیں تھی، جو ایگزمپٹ تھے، ان سب کے اوپر اکراس دی بورڈ 2% کسٹمز ڈیوٹی لگا دی گئی ہے. یہ عوام کو اس طرح سے بتایا نہیں گیا ہے. تو اگر آپ یہ پیکیج دیکھیں جو ٹیکسز کا پیکیج ہے اس میں عام آدمی کے لیے جو بے پناہ مشکلات ہیں بڑھ گئی ہیں. اب آپ سیمنٹ پہ دیکھ لیں، سیمنٹ پہ جو 100% انکریز کیا گیا ایکسائز ڈیوٹی، پہلے 2 روپے پر کے جی تھا، وہ اب اس کو 4 روپے پر کے جی کر دیا گیا، یعنی 100% انکریز سیمنٹ کے اوپر ہے. اسی طرح میں نے جیسے پیکیج ملک کے اوپر بتایا کہ جی 22% وہ انکریز ہے. بچوں کے ملک پہ بھی اسی طرح سے ہر آئٹم جو ہے 20 سے 25% جو ہے وہ مہنگی ہو جائے گی. جبکہ اور بجلی اور گیس جو میں شروع میں بات کر رہا تھا اس پہ تو ظاہر ہے کوئی ریلیف ملنے کا جلدی چانس نہیں ہے. تو دس از ان دیٹ سینس دس از اے ویری ٹف بجٹ فار دی پورر سیکشنز آف دی سوسائٹی، بیکاز یہ انڈائریکٹ ٹیکس ہے، لوگوں پہ پاس آن ہونا ہے. شاہ صاحب یہ فرمائیں کہ جو انکم ٹیکس ہماری سلیب تبدیل کیے گئے اور جو بڑھایا گیا ہے 45% تک لے جایا گیا ہے اور وہ عملاً 55% بنتا ہے، کیا دنیا میں اس قدر ظالمانہ ٹیکس ہیں؟ اور پھر یہ ہے کہ جو خاص طور پر تنخواہ دار طبقہ ہے اس کے لیے قابل برداشت ہے، اس سے معیشت بہتر ہوگی یا مزید خرابی کی طرف جائیں گے ہم؟ دیکھیں، ہم نے اگر ریٹس کی طرف بات کریں تو ہم نے پاکستان کے اکانومی اور پاکستان کے جو عوام ہیں ان کی انکم اور ایکسپینڈیچر اور مہنگائی اس کا سامنے رکھتے ہوئے ٹیکس کے ریٹس کو دیکھنا ہے. صحیح. اب میں آپ کو چند بتایا دوں کہ مطلب ایک دم انہوں نے کئی ریٹس جو وہ ڈبل کر دیے ہیں، ایک دم ڈبل کر دیے ہیں. مثلا ابھی میں آپ کو سیلڈ کلاس کی پہلے بات کر لیتے ہیں. سیلڈ کلاس کا ریٹ جہاں پہ 2.5% تھا
وہ ریٹ بڑھ کے ایک دم 5% ہو گیا ہے, ڈبل کر دیا نا. اب یہ ریٹ اس کلاس کا ہے جو کہ لوور کلاس ہے سیلری کی, اور اس کے لیے 5% ایک دم ریٹ ڈبل ہو گیا. اسی طرح سیکنڈ سلیب جو تھا وہ جو 12.5 سیکنڈ سلیب 12.5% تھا وہ 15% کر دیا. تھرڈ سلیب جو ہے وہ 22.5% جو تھا وہ 25%, یعنی کہ ہر سلیب جو ہے نا وہ بڑھا دی ہے. اور اسی طرح جو ایک عام بزنس جو ٹیکس کے ریٹس جو ہیں وہ الگ الگ ہیں, سیلریڈ کلاس کے لیے الگ ریٹس ہیں اور بزنس کلاس کے لیے الگ ہیں. اب اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں تو ان کے ساتھ میں سمجھتا ہوں اور بھی زیادتی ہوئی ہے. پہلا سلیب جو 7.5% والا تھا اس کو بڑھا کر 15% کر دیا ہے, اور سیکنڈ سلیب جو 15% تھا اسے 20%, پھر 20% سے بڑھا کر 30%. اور آپ سن کے حیران ہوں گے کہ ایک نیا سلیب انٹروڈیوس ہو گیا اس میں جس میں کہ ریٹ 45% ہے. اور سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ اس انکم یہ جو ہائر انکم گروپ ہے جن کی 10 لاکھ سے زیادہ ہے ان کو 10% سرچارج بھی لگا دیا گیا ہے جو کہ پہلے نہیں تھا. اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کس طریقے سے گزارا ہوگا اور کیسے لوگ جو ہیں وہ ٹیکس. میرا سوال یہ تھا کہ اتنا جو بڑھائے گئے ہیں اس سے ٹیکس وصولی بہتر ہوگی یا ٹیکس چوری کا رجحان بڑھے گا؟ ٹیکس چوری کا رجحان تو پہلے بھی موجود تھا اور مزید بڑھے گا, اس لیے کہ جب آپ کو زیادہ ٹیکس دینا پڑ رہا ہے تو ٹرائی تو یہی ہوگی کہ ہم انکم کا لیول اپنا ڈراپ کریں. ٹیکس پیئر اپنے انکم کا لیول ڈراپ کرے گا, پہلے بھی ڈراپ کرتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ٹیکس پیئر جو ہے وہ بہت ہی ایماندار ہے اور صحیح اپنا ٹیکس پے کرتا ہے, بالکل نہیں پے کرتا, لیکن اب اس میں اور بھی وہ کوشش کرے گا کہ مزید ٹیکس جو ہے وہ کم پے کیا جائے. جیسے جیسے آپ ریٹ بڑھاتے جائیں گے ٹیکس کی چوری کا انسینٹیو بڑھتا جائے گا. یہ تو بڑی سمپل سی بات ہے. سیلز ٹیکس پیئر تو ایماندار ہیں. دیکھیں وہ تو آپ اور میں کنزیومرز ہیں نا, تو ہمارے پاس تو چوائس ہی کوئی نہیں ہے. آپ اسٹور پہ جاتے ہیں, آپ خریدتے ہیں, آپ کے اوپر سیلز ٹیکس جو ہے وہ 18% یا 22% لگ کے آپ کو ملتا ہے. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. اچھا شاہد صاحب, جو ایگزمپشن سرٹیفکیٹ ہے یہ ہوتا کیا ہے, ذرا ہمارے ویورز کو بتا دیں, اور اس بجٹ کے بعد کیا اثر پڑے گا, اس کے اثرات کیا ہو رہے ہیں؟ اچھا, ایگزمپشن سرٹیفکیٹ یہ ہے کہ ایک ٹیکس پیئر ہے اور اس نے اپنا ٹیکس پورا پے کر دیا, ایڈوانس ٹیکس دے دیا ہے, تو وہ کمشنر کے پاس جاتا ہے کہ جی کہ میرا ٹیکس یہ پورا ہو چکا ہوا ہے, میں نے پورے سال کا یا 3 مہینے کا یا 6 مہینے کا ٹیکس پے کر دیا, یہ میری کیلکولیشن ہے, یہ میرا ایویڈنس ہے, اور اب مجھے ایگزمپشن سرٹیفکیٹ ایشو کر دیں کہ میرے ٹیکس کی ڈیڈکشن نہ ہو, جو پیئر نے میرا ٹیکس کاٹنا ہے وہ نہ کاٹے. اب اس میں جو چینج انہوں نے کی ہے وہ یہ چینج کی ہے کہ ایگزمپشن سرٹیفکیٹ کو ختم کر کے انہوں نے کہہ دیا کہ ریڈیوس ریٹ سرٹیفکیٹ ملے گا. اب اور ریڈیوس ریٹ سرٹیفکیٹ پہ لمٹ لگا دیا کہ جی 80% تک ریڈیوس ریٹ ملے گا. اب میرا کویشچن یہ ہے کہ ایک ٹیکس پیئر نے اپنا پورا ایڈوانس ٹیکس پے کر دیا ہوا ہے اور وہ جاتا ہے کہ جی مجھے آپ میرا ایگزمپشن سرٹیفکیٹ دے دیں, لیکن ڈپارٹمنٹ کہتا ہے کہ نہیں, ہم تو اب آپ کو ریڈیوس ریٹ سرٹیفکیٹ دیں گے 80% تک. تو جو 20% وہ ایکسٹرا لے رہے ہیں وہ ریفنڈ کون دے گا؟ ریفنڈ تو ڈپارٹمنٹ نے غالباً قسم کھائی ہوئی ہے کہ ریفنڈ نہیں دینا, اور ایون جو اس نے فالتو ٹیکس دے دیا ہوا ہے ٹیکس پیئر نے, اس کے بارے میں بھی اگر وہ ٹیکس پیئر ایڈجسٹمنٹ کلیم کرتے ہیں اسے وہ بھی نہیں دینی. صاف صاف جواب دے دیتے ہیں کہ جی چونکہ آپ کا ریفنڈ آرڈر پاس نہیں ہوا ہوا, ہم ایڈجسٹمنٹ نہیں دیں گے. کویشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ ریفنڈ آرڈر جو ہے وہ ٹیکس پیئر نے تو نہیں پاس کرنا, وہ تو ڈپارٹمنٹ نے پاس کرنا ہے. تو یہ ایک مشکل پیش آئے گی. اب جو انہوں نے ریڈیوس ریٹ سرٹیفکیٹ کر دی ہے اور 80% تک کر دے, 20% جو ڈپارٹمنٹ فالتو لے گا وہ اپنے پاس رکھے گا اور واپس نہیں کرے گا. صحیح ہے. اختر صاحب, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس آلریڈی بہت ہائی ہے پاکستان میں بیکاز آف انرجی اینڈ دی ادر تھنگس, اور ہم را مٹیریل میں بھی امپورٹ پہ ڈپینڈنٹ ہیں, خواہ وہ ہم نے دوائی بنانی ہو یا ایون اب تو کپاس بھی ہمیں باہر سے منگوانی پڑتی ہے. بنیادی طور پہ یہ جو ٹیکسیشن آئی ہے, ہمارے جو کمپیٹیٹرز ریجنل کمپیٹیٹرز کی ہم بات کریں, ہم بنگلہ دیش کی بات کر لیں, ہم انڈیا کی بات کر لیں, کیا ان ممالک کی نسبت ہمارے ہاں لیول پلینگ فیلڈ ہے اور اس سے ہمارا بزنس, ہماری انڈسٹری گرو کرے گی اور ہماری ایکسپورٹس بڑھیں گی؟ اور یہ جو ہمارا یورپی ممالک میں
ہماری ایکسپورٹ کم ہوئی ہے، اس کی وجہ کیا سمجھتے ہیں؟ سر دیکھیں ایکسپورٹس بڑھنے کا تو کوئی چانس نہیں ہے، یہ ہمیں یہ بات ایکسیپٹ کرنی چاہیے کہ ایکسپورٹ بڑھنے کا چانس نہیں ہے. اس کے بہت سارے فیکٹرز ہیں. بہت بڑا فیکٹر تو سب سے بڑا فیکٹر تو آپ کا بجلی ہے اور گیس ہے اور ٹرانسپورٹ ہے اور پیٹرولیم پروڈکٹس ہے. اسی کی وجہ سے آپ کی ایکسپورٹس کمپیٹیٹیو نہیں ہیں. پھر آپ نے ابھی دیکھ لیا شاہد صاحب جیسے بتا رہے تھے کہ جی ایکسپورٹرز کے اوپر ٹیکس کا ریٹ بڑھا دیا گیا ہے. پھر ایک اور فار ایگزامپل ایک اور ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن اسکیم ہے. اسی سلسلے میں ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن اسکیم کو یہ کہا گیا ہے کہ جی آپ باہر سے گوڈز امپورٹ کر سکتے ہیں، را مٹیریل امپورٹ کر سکتے ہیں وداؤٹ پیمنٹ آف کسٹم ڈیوٹی اینڈ سیلز ٹیکس. اس اسکیم میں اب اس سال یہ چینج کی گئی ہے. پہلے یہ تھا کہ امپورٹ بھی کر سکتے ہیں آپ، لوکلی بھی لے سکتے ہیں زیرو ریٹڈ. اس میں اب انہوں نے یہ کر دیا ہے کہ امپورٹ تو آپ کر سکتے ہیں وداؤٹ پیمنٹ آف کسٹم ڈیوٹی، لوکلی آپ ٹیکس پے کر کے لیں گے. تو جب آپ لوکلی ٹیکس پے کر کے لیں گے، ایک تو یہ ویسے ہی ڈسکریمنیشن ہے کہ امپورٹ کریں تو ایگزمپٹ ہے اور لوکلی پرچیز کریں تو ٹیکس پے کر کے لیں. تو ظاہر ہے جو ایکسپورٹر ہے وہ لوکل پرچیز نہیں کرے گا، وہ کوشش کرے گا کہ باہر سے امپورٹ کر لے. اور جو اگر کوئی لوکلی پرچیز بھی کر لے گا تو پھر اس کو اگر جو ٹیکس پے ہے کیا ہوا ہے اس نے پرچیز کے اوپر، اس کو اس کا ریفنڈ لینا ہے. اور ریفنڈ وہ تو ہمیں وی نو، شاہد صاحب نے بھی ایکسپلین کیا ہے کہ ریفنڈ کے بارے میں تو گورنمنٹ نے فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ یہ تو ہمارے ہی پیسے ہیں، یہ تو لوگوں کو دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ایکسپورٹس بننے کے لیے دیکھیں جو ایک انوائرمنٹ چاہیے وہ اویلیبل نہیں ہے. ٹیکس ڈپارٹمنٹ سپورٹ نہیں کرتا ہے، ایون جو ادروائز جو ٹیکسیشن سسٹم ہے وہ، اور اس کے بعد جو بجلی ہے گیس ہے وہ سپورٹ نہیں کرتی. آپ دیکھ لیجئے کہ جو ہمارے آس پاس کے ملک ہیں، انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے، باقی ممالک ہیں، وہاں پر بجلی کا کیا ریٹ ہے، گیس کا کیا ریٹ ہے اور ایکسپورٹرز کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. تو وہ میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ ہم صرف کوشش یعنی ایک زبانی جمع خرچ کرتے ہیں کہ ہم ایکسپورٹس کو بڑھانا چاہتے ہیں. وہ شاید ہم ایکسپورٹ بڑھانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں، وہ اور نہیں بڑھنے کا کوئی چانس نہیں ہے. وہ جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں یورپ میں کہاں یہ ریبیٹ کا واقعہ عرض کروں کہ حماد اظہر صاحب وزیر خزانہ تھے، ریونیو کے تھے. تو ایک کیس ان کے پاس میری موجودگی میں آیا کہ یہ ریبیٹ ہے کوئی 80 کروڑ روپیہ، تو وہ ذرا دلوا دیں. تو انہوں نے فون کیا، معلوم کیا، پتہ چلا کہ جی فلاں وہ جو انڈسٹری تھی جس کا وہ کر رہے تھے تو وہ تو ڈیفالٹر ہیں ہمارے 50 کروڑ کے. وہ بڑی عجیب صورت حال ہے. پتہ یہ چلا کہ وہ جو انہوں نے ایڈوانس ٹیکس دیا ہوا تھا اور وہ جو ریبیٹ مانگ رہے تھے، محکمے نے ریبیٹ سے بچنے کے لیے ان انڈسٹری پر ڈال دیا 50 کروڑ روپیہ کہ جی وہ پیمنٹ نہیں ہو رہی ہے اس لیے ہم نے روکی ہوئی ہے. یعنی یہ وارداتیں بھی یہاں ہوتی ہیں. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ نارمل فیچر ہے. ہاں جی یہ نارمل پریکٹس ہے. آپ ریفنڈ مانگتے جاتے ہیں، وہ آپ کو آڈر کھول دیتے ہیں، آڈر کھول کے جتنا کو ریفنڈ دینا ہوتا ہے اس سے بڑا کیس بن جاتا ہے، اس سے زیادہ ڈیمانڈ کریٹ ہو جاتی ہے، اس سے بڑی ڈیمانڈ کریٹ. ہم ذرا یہ جو کمپلیکیٹڈ ٹیکسیشن سسٹم ہے FBR، اس پہ بھی میں اختر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. لیکن شاید صاحب ایک اور امپورٹنٹ بات، جو فائلر ہے یا ٹیکس پیئر ہے، اگر اس کو کوئی ڈسپیوٹ نظر آتا ہے یا اس کے خلاف کوئی فیصلہ آتا ہے تو اس کا جو رائٹ آف اپیل ہے اس میں بھی کوئی چینجز لائی گئی ہیں، وہ کیا ہے؟ میں آپ کو بریفلی اس میں بتا دیتا ہوں، اور میں یہ بتانے سے پہلے، ایکسپلین کرنے سے پہلے یہ بتا دوں کہ ٹیکس پیئر کو ابھی تک اندازہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا ہوا ہے. اور جب پریکٹیکلی وہ اس طرف جائے گا نا تو چیخیں نکلیں گے ٹیکس پیئر کی. اس میں 2 فورم سے، ایک کمیشن اپیل اور اس کے بعد ٹریبیونل، اس کے بعد لا پوائنٹ پہ آپ ہائی کورٹ چلے جاتے ہیں. انہوں نے یہ اب چینج کی ہے کہ ایک فورم ختم کر دی ہے. اچھا 2 کروڑ تک کی اپیل جو ہے، جو 2 کروڑ تک ٹیکس جو لگے گا اس کی اپیل کمیشن اپیل کے بعد جائے گی، اور 2 کروڑ سے اوپر جو ٹیکس ہے اس کی اپیل ٹریبیونل جائے گی. اب آپ یہ ذرا دیکھیں کہ کمیشن اپیل اب فائنل اتھارٹی ہے فیکٹس کے اوپر، اس کے فیصلے کے خلاف آپ ٹریبیونل میں نہیں جا سکتے. اچھا اب کمیشن اپیل جو ہے وہ FBR کا آدمی ہے، FBR کا امپلائی ہے، اور کسی صورت اس سے توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ نیوٹرل فیصلے کرے گا. ٹیکس پیئر تو بیچارہ مارا گیا نا کہ اگر فیکٹس کے اوپر ہی اس نے فیصلہ کر دیا اور فیکٹس جو نہیں مانے کمیشن اپیل نے تو ٹیکس پیئر کہیں نہیں جا سکتا. ٹریبیونل ختم ہو گیا اس کے لیے، اور ہائی کورٹ جا نہیں سکتا اس لیے کہ ہائی کورٹ میں صرف لیگل پوائنٹ پہ جا سکتے ہیں. چلیں اگر اس میں تھوڑا بہت لا پوائنٹ نکل بھی آتے ہیں اور مکس کویسچن بلاؤ ہو جاتے ہیں تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ ہائی کورٹ میں اتنی مین پاور یا اتنا بڑا سٹرکچر نہیں ہے
कि वो उन्हें पीएलओ को एंटरटेन कर सके। बारी ही नहीं आनी है पीएलओ की वहाँ पर। जी, और सही। इसी तरह सेम सिचुएशन ट्रिब्यूनल में होनी है कि ट्रिब्यूनल से जब अपील अगर जानी है हाई कोर्ट या रेफरेंस जाना है तो एक जो बड़ा अच्छा शायद साहब टाइम हमारा बिल्कुल एंड हो गया। मैं जस्ट वन लाइन कमेंट, अख्तर साहब ये FBR का जो इसके अंदर जो अमराज हैं, ज़ाहिर आपने ज़िंदगी वहाँ गुजार दी, इनकी दवा क्या है? सर ये तो एक आध मिनट में जवाब नहीं दिया जा सकता। एक जुमला लेकिन वो देखें, वो पूरी दुनिया में एक बात है कि जी आप टैक्स सिस्टम को आसान बनाएं। हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है, हम मुश्किल कर रहे हैं, हम मुश्किल कर रहे हैं। बस ये आप ये पब्लिक फ्रेंडली होना चाहिए। अख्तर अली साहब, शायद इरशाद आरिफ साहब, बहुत शुक्रिया आप तीनों का। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, इजाज़त दीजिए।